करवा रहे हैं, इससे नहीं पार्टी खत्म होने लगी। ये फितना है जिसका नाम इमरान खान है। पंजाब हुकूमत कह रही है आप जमान पाक की तलाशी दे दें। मेरे घर को सर्च करने की क्या जरूरत, वो नहीं अलाउ कर सकते। ये सारी की सारी मंसूबा बंदी इमरान खान ने कराई। कोई इसको बाहर भेजने की जुर्रत ना करे। मेयर इंशाल्लाह जमात इस्लामी का होगा। मुजम्मती ड्रामा करने से जान नहीं छूटेगी। कुछ अभी भी इर्द गिर्द के घरों में किन्होंने बैठाए हुए हैं। पीटीआई से मैं दस्तबरदार होता हूँ। मैं पीटीआई को खैराबाद कर, मैं पीटीआई को छोड़ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूँ आपका मेज़बान शौकत वराचा। कौन बनेगा मेयर कराची, फाइनल मरहला आन पहुँचा। हाफिज़ नईम रहमान साहब दावा कर रहे हैं कि हमारे पास पीटीआई और जमात इस्लामी के नंबर 191 हैं। दूसरी तरफ सैयद नासिर हुसैन शाह साहब कह रहे हैं कि नहीं, जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कराची का मेयर इस दफ़ा एक जियाला होगा। अब तो पता चल जाएगा कौन कैसे कब किस तरह से सपोर्ट इकट्ठी करता है। इमरान खान ने किसी वक्त अमरीकी साजिश वाला वो साइफ़र लहराया था यहाँ इस्लामाबाद के जलसे में, और आज इमरान खान की एक और ऑडियो कॉल सामने आई जो अमरीकी कांग्रेस वूमन मैक्सिन मूर के साथ बात कर रहे हैं, और हुकूमत कहती है ये बाकायदा मदद तलब कर रहे हैं अमेरिका की कि उन्हें इक़्तिदार में दोबारा वापस लाया जाए। हम इन मौज़ूआत पर बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब हमारे रूबरू होंगे, MKM पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमा। हम बात करेंगे कराची मेयर के हवाले से, और प्रोग्राम के अगले हिस्सों में हमारे रूबरू होंगे सिंध के सूबाई वज़ीर सैयद नासिर हुसैन शाह साहब और PTI के मरकज़ी रहनुमा और इमरान खान के फ़ोकल पर्सन रऊफ़ हसन साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और MKM पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमा सीनियर पॉलिटिशियन डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब हमारे रूबरू हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। ये मेयर कराची के हतमी इंतखाब का मरहला आन पहुंचा, अब किसको कराची का मेयर देखना आप देख रहे हैं? क्या हाफिज़ नईम रहमान साहब बन सकते हैं या जियाला मेयर ही आएगा? देखें, ख्वाहिश तो मेरी और शायद मेरी पूरी जमात MKM पाकिस्तान की यही है कि कराची को एक निस्बतन नौजवान या कम उम्र मेयर मिलना चाहिए जो 35 साल से कम हो। मैं 28 साल की उम्र में मेयर बना था। अच्छा। मुस्तफा कमाल 33 साल की उम्र में मेयर बने थे। हमारे दोनों अदवार अल्हम्दुलिल्लाह बावजूद के वसाइल कम मसाइल ज्यादा मेरे ख्याल में लोगों को याद है और याद रखे जाते हैं। अब मुशर्रफ साहब के ज़माने में चूँकि बहुत इजाफी इख्तियारात और वसाइल और एक खुद मुख्तार बल्दियाती निज़ाम था, तो नेमतुल्लाह साहब ने भी अपनी बड़ी उम्र के बावजूद परफॉर्म किया। फिर सोने पे सुहागा जब माशाल्लाह मुस्तफा कमाल आ गए तो उनकी उम्र कम थी तो उन्होंने 4 चांद लगा दिए थे, और जो परफॉर्मेंस और डिलीवरी थी MKM का वो दौर जो है वो आज भी लोगों को याद है। फ्लाई ओवर्स, अंडर पासेस, बाई पासेस, पार्क्स, यानी सीवरेज का निज़ाम, 10 करोड़ गैलन इजाफी यौमिया पानी। डॉक्टर साहब, ये बात दुरुस्त है। देखे ना, आपने तो बाइकआउट किया बल्दियाती इंतखाबात का, टर्नओवर उस दिन कम था लेकिन आउट ऑफ टर्न फिर जमात इस्लामी आ गई। अब जमात इस्लामी, हाफिज़ नईम रहमान साहब कह रहे हैं कि PTI जमात इस्लामी के मिलाकर 191 वोट बनते हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के 147 वोट बनते हैं। टूट तो जाते हैं लोग, टूट सकते हैं। PTI के MPAs अगर MNAs टूट रहे हैं तो उनके UC नाज़िम भी टूट सकते हैं। तो आप देखते क्या है कराची में किसका फिर नाज़िम बन चेयरमैन मेयर बन सकता है? तो ये कि जिसका भी मेयर बनेगा ना वो अवाम की उस हिमायत और ताईद से महरूम होगा जो बहरहाल वसीम अख्तर साहब के ज़माने तक MKM की वजह से एक अवामी ताईद और हिमायत किसी भी मेयर को मिलती थी ना। देखें, हमारे 11, 11.5, 12 लाख वोट थे और इनके 4.5, 4.25 लाख, मतलब 8.5 लाख वोट है दोनों के मिला के जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी, और 1.25 लाख आप ऐड कर दें PTI के तो ये 10, 10.25, यानी तीनों के मिलाकर भी उतने वोट नहीं है जितने ये जो गुज़िश्ता जो मेयर था 2015 में जो वसीम अख्तर साहब और MKM को जो वोट मिले थे वो इन तीनों के वोटों को मिला के भी ज्यादा थे। तो इसका मतलब है कि वो अवामी ताईद तो तीनों के पास नहीं है, ईमानदारी के बात। अगर MKM ने बॉयकॉट किया तो अब जो भी बनेगा वो अवाम की वो ताईद और हिमायत तो होगी नहीं।
اچھا اب پیپلز پارٹی نے زبردستی کھینچ تان کے اپنے آپ کو نمبر 1 پارٹی بنا دیا. جماعت اسلامی کو پی ٹی آئی کو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا, کہنا چاہیے تھا ٹھیک ہے ہم بائیکاٹ نہیں کر رہے, لیکن ایم کیو ایم کا موقف صحیح ہے. اور وہی تکلیف آج انہیں محسوس ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی نمبر 1 پارٹی کیسے بن سکتی ہے؟ اس کے جو ضلع اور علاقے ہیں جہاں اس کے روایتی ووٹ رہا جو اس سے آگے نہیں بڑھا, وہ کراچی کا 15-20% سے زیادہ نہیں ہے, اور وہ کراچی کی 50% سیٹوں پر اپنا کلیم لے آئے. انہوں نے اپنے حلقے چھوٹے بنائے. جماعت اسلامی, پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم ڈسٹرکٹ سینٹرل کورنگی اور ڈسٹرکٹ ایسٹ یہاں اور ڈسٹرکٹ ویسٹ کے کئی علاقے, وہاں ہمارے حلقے 80,000 90,000, اور ملیر اور لیاری اور باقی جگہ اپنے حلقے کیماڑی میں انہوں نے بنا دیے 20,000 کے. تو ظاہر ہے کہ ویسے بھی اگر 20,000 کی یو سی پر اگر ان کے نمبر زیادہ بھی ہیں اور وہ اپنا میئر لے بھی آتے, تو کراچی میں اتنی زبردست پولرائزیشن اور تقسیم ہونے والی ہے. کراچی کے مختلف ضلعوں کے درمیان جو فنڈ کی تقسیم میں مسائل پیدا ہوں گے. اچھا میں ایگزیکٹلی ڈاکٹر صاحب اسی نقطے پہ آ رہا ہوں کہ چلیں جس کا بھی میئر بنے, آپ کی پارٹی ایم کیو ایم پاکستان اور پیپلز پارٹی کا ایک ایگریمنٹ بھی ہوا, 140A کی کیس بھی جیتی آپ لوگوں نے. اب کوئی بھی میئر بنے اس کو اختیارات ملیں گے, فنڈز ملیں گے, شہر کی خدمت ہو سکے گی. جماعت اسلامی نے دھرنا دیا 28 دن کا, پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا, اس میں بھی تقریباً یہی باتیں تھی. 140 کے اختیارات. سپریم کورٹ میں میری پٹیشن الحمدللہ تھرو ہوئی. پھر میں اس وقت ساتھ نہیں رہا ایم کیو ایم کے, لیکن معاہدہ کیا پیپلز پارٹی سے, پی ٹی آئی سے الگ ہو کے, اس میں بھی 140 کے اختیارات, لیکن بلدیاتی قانون 2013 کا ویسا ہی ہے. صرف اس میں اتنی ترمیم ہوتی ہے کہ میئر اب وہ بنے گا جو کہ کاؤنسل کا ممبر یو سی کا چیئرمین نہ بھی ہو تو باہر سے آ سکتا ہے. ظاہر وہ مرتضی وہاب کے لیے جو ہے وہ شاید راہ ہموار کی گئی. تو دیکھیں نا, ٹیلر میڈ تو ترمیم ہوتی ہے. آئین ویسے آپ کو مرتضی وہاب صاحب میئر بنتے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں مرتضی وہاب ایک بہتر آدمی ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں, کراچی کے بیٹے ہیں, ان کی کچھ خدمات سیاست میں بھی ان کی والدہ کی, ان کا ایک خاندانی ایک اچھا بیک گراؤنڈ ہے ان کا, اور انہوں نے بھی کچھ جب آئے تھے تو تھوڑا بہت کام کیا. یہ اور بات ہے کہ پیپلز پارٹی اپنے بھی میئر کو وہ اختیارات دینے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ پھر وہ لڑکانہ, نواب شاہ, خیرپور, شکارپور وہاں پر اختیار دے کے جو ان کا کنٹرول ہے صوبائی سطح پہ, ایک وڈیروں جاگیرداروں کا کلاؤٹ ہے, وہ نسلی وہ جو خاندانی سیاست ہو رہی ہے اس کو کیسے جانے دیں گے. اور کراچی میں بھی مرتضی وہاب کو تو بیچارے کو یوز ہی کیا جائے گا نا, اور باقی تو اپنے کراچی کو کالونی بنانے کا جو ان کا ایک خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر ہوگا. لیکن پی ٹی آئی نے بھی تو دیکھے نا, جب بالکل برا وقت آ گیا اور کچھ نہیں اس کے پاس بچا تو جماعت اسلامی کے ساتھ دیا, ورنہ اصولی اور نظریاتی طور پہ. اب یہ فرمائیے ڈاکٹر صاحب, یہ فرمائیے 14 سیٹیں انہوں نے چھینی آپ کی پارٹی سے, پی ٹی آئی نے 2018 کے الیکشن میں. اب جو صورتحال ہو رہی ہے, مولوی محمود صاحب بھی بیان دے چکے, آپ نے دیکھ لیے, ان کے کچھ اور ایم این ایز ایم پی ایز بھی نکل رہے ہیں, تو آگے پھر کیا ہوگا؟ پی ٹی آئی تیسرے نمبر پہ آئی بلدیاتی انتخاب میں, آگے لے سکے گی سیٹیں پھر؟ دیکھیں پی ٹی آئی کے لیے تو بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے نا سیاست کرنا, کیونکہ وہ بھی اس راستے پہ چل پڑے ہیں جس کا مجھے کوئی فوری طور سے حاصل نظر نہیں آتا. پھر اس کی وہ کارکنوں کی نظریاتی بیس نہیں جن کی ذہنی تربیت کی گئی ہو کسی برے اور مشکل وقت میں کس طرح کھڑے رہنا ہے. تو میرے خیال میں وہ بیچارے, ایک ہجوم تو ہے, فین کلب تو ہے, اور مطلب یہ کہ گلیمر ہو سکتا ہے, کیرزما ہو سکتا ہے ان کے بڑے لیڈر کا, لیکن اس کے علاوہ ان کے ہاں وہ نظریاتی اس طرح کا کام ہے نہیں, جذباتی کام زیادہ ہے. تو اب مجھے نہیں پتا, مجھے لگتا ہے کہ ان کے لیے تو بہت مشکل ہو جائے گا. اور اسی لیے ایم کیو ایم نے یہ بلدیاتی انتخابات میں چونکہ یہ جھگڑا ہونا تھا سیٹوں کا اور میئرشپ کا, تو اس لیے بہت ہی بجا طور پر ایم کیو ایم نے جو ہے وہ اس کا بائیکاٹ کیا, اور کراچی کے ساتھ کھڑی پیپلز پارٹی نے الیکشن کے فوراً بعد 50 سیٹوں کا اضافہ کر دیا. تو اس کا مطلب ہماری بات صحیح تھی, ہمارا موقف صحیح تھا کہ 70 سیٹوں سے جماعت اسلامی, پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کے جو حلقے میں محروم کیا گیا ہمیں, تو ہمیں تو تینوں کو اصولاً ساتھ کھڑے رہنا ہے. اور ابھی بھی اگر فرض کریں کہ جماعت اسلامی کسی طرح اپنا میئر لے آتی ہے اور پی ٹی آئی کے جو یو سی چیئرمین ہیں وہ استقامت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, تو جماعت اسلامی کے میئر کو ایک تو وہ فنڈ, وسائل, اختیارات میں ایک مسئلہ رہے گا, اسے پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں جو صوبائی وہاں تسلط
ضرورت ہے. اور دوسرا ظاہر ہے کہ چونکہ عوامی وہ تائید اور حمایت نہیں ہے تو ایم کیو ایم کو کہیں نہ کہیں اپنے ساتھ جماعت اسلامی کو بھی اگر اس کو اپنے میئر کو مستقبل میں کوئی چانس دینا ہے تو کوئی اشتراک عمل کراچی کی جو سیاسی جماعتیں ہیں خالصتاً جو کراچی کی بات کرتی ہیں, جیسے مردم شماری میں نمبر 1 جو کیس ہے وہ ایم کیو ایم نے پلیٹ کیا کراچی کا. اب سب بات کر رہے ہیں 1 کروڑ 33 جماعت اسلامی نے بینر ضرور لگائے لیکن ان کو حافظ نعیم الرحمان کو میئر بنانا ان کی ترجیح ہے. کراچی کی آبادی چاہے گنی جائے نہ گنی جائے یہ ان کی بلا سے. چلیں ڈاکٹر صاحب پوائنٹ ٹیکن, بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے صوبائی وزیر اور پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما سید ناصر حسین شاہ اور پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما عمران خان کے فوکل پرسن جناب رؤوف حسن صاحب ہمارے روبرو ہوں گے. اسٹے ود اس. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں ناظرین. ہمیں جوائن کیا ہے سید ناصر حسین شاہ صاحب نے, صوبائی وزیر ہیں سندھ میں, اور یہاں اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب رؤوف حسن صاحب, سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے فوکل پرسن ہیں. تھینک یو ویری مچ, آپ تشریف لے آئے. شاہ صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. شاہ صاحب, حافظ نعیم الرحمان صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے پاس 147 نمبر ہیں جبکہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے کمبائنڈ 191 نمبر ہیں. دوسری طرف آپ سوچتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ کراچی کا میئر جیالہ بنے گا جیسے بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا, تو وہ نعرہ پھر کیسے پورا ہوگا جب نمبرز کم ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں انشاءاللہ جو میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے اس پر عمل ہوگا اور میئر جو ہے وہ جیالہ ہی ہوگا. حافظ نعیم صاحب میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے, میرے بھائی ہیں. ہم صرف اخلاقی طور پر عددی لحاظ سے ایک سنگل میجورٹی پارٹی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے, اور ہمارے چیئرمین جو ہیں وہ 100+ ہیں اس وقت. باقی جو آپ کو بتائی ہیں انہوں نے سیٹیں وہ ہیں ریزرو کی بات کی, لیکن اس وقت جو پوزیشن ہے 100+ ہمارے چیئرمین ہیں, 80+ جو ہیں وہ حافظ نعیم صاحب والوں کے ہیں جماعت اسلامی کے, اور 41 جو ہیں وہ ہیں پی ٹی آئی کے پاس. پھر مسلم لیگ این کے بھی ہیں اور JUIF کے بھی ہیں, TLP بھی ہے, تو سب ہیں اس میں. تو ہماری شروع سے ہی جو بات ہے وہ اس لیے تھی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اخلاقی طور پر جب ہم ایک سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں تو سب کو ہمارے ساتھ مل کر کارپوریشن کا میئر بنانا چاہیے. اور حافظ نعیم صاحب یا دیگر جماعت اسلامی کے دوستوں کے ساتھ ہماری یہی بات کافی دفعہ ہوئی ہے, الیکشن سے پہلے بھی اور الیکشن کے بعد. ہوا کیا ہے براچا صاحب کہ جماعت اسلامی یہ سمجھ رہی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہاں سے اتنی زیادہ نشستیں نہیں ملیں گی, اس لیے شروع میں جو ہماری ان سے بات ہوئی تو ایک لحاظ سے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, جس کے لوگ زیادہ ہوں گے میئر وہ ہو اور جو دوسرے نمبر پہ ہو وہ ڈیپٹی میئر. اچھا میں معذرت کر رہا ہوں, میں معذرت کے ساتھ انٹرپٹ کر رہا ہوں. جتنے ابھی مسلم لیگ نون کے یا JUI کے یا TLP کے آپ کے ساتھ اگر وہ مل جائیں سارے, پھر بھی جماعت اسلامی اور PTI کے نمبر زیادہ بنتے ہیں, تو کیسے پھر آپ نمبر پورے کریں گے؟ PTI والے ٹوٹیں گے, جماعت اسلامی کے چیئرمین ٹوٹیں گے جو آپ کے پاس آئیں گے. کیا دیکھ رہے ہیں آپ پھر؟ دیکھیں ابھی تو ان کا یہ اناؤنسمنٹ آج کی ہوئی ہے, اور اس سے پہلے جو PTI کی طرف سے سامنے بات آئی تھی ان کی لیڈرشپ کی طرف سے کہ وہ تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کا حصہ ہی نہیں بنیں گے کسی بھی چیز کا. اچھا, دوسری بات میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب پھر وہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جی یہ ہراساں کر رہے ہیں. پہلے میں الیکشن کی ایک چیز پوری کر دوں آپ کو. جی اس وقت کراچی سے 5 MNA ہیں پیپلز پارٹی کے, ٹھیک ہے, اور کئی MP ہیں, اور اتنے سال سے ہم لوگ یہاں پہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. جی اور اگر ہمارے 100+ چیئرمین آتے ہیں تو سب کو بڑا تعجب ہوتا ہے, PTI کو بھی جماعت اسلامی کو بھی, کہ ان کے کیسے آ گئے. جماعت اسلامی کی ایک سیٹ ہے صوبائی اسمبلی میں,
اور ان کے اگر 80+ آتے ہیں تو اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ شروع میں انہوں نے ایک دوسرے پر الزام لگائے کیونکہ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کی کئی سیٹوں پہ 1-to-1 فائٹ تھی اور انہوں نے ایک دوسرے پہ الزام لگائے. اگر ہم نے دھاندلی کی ہوتی تو اتنی زیادہ سیٹیں جماعت اسلامی کو اچھا اب تو ہم اس فیز سے اب ہم اس فیز سے الزام لگا رہے ہیں پراچا صاحب. آپ شاہ صاحب ہم اس فیز سے شاہ صاحب ہم اس فیز سے نکل آئے. آج آپ سے منسوب کچھ یہ بھی خبریں چلتی رہیں کہ کچھ پی ٹی آئی کے یو سی چیئرمین بھی آپ کی طرف آ سکتے ہیں, یہ حقیقت ہے؟ جی میں اسی پہ آ رہا تھا. اب انہوں نے الزام لگایا ہے کہ جی سندھ گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے پی ٹی آئی کے یو سی چیئرمین کو ہراساں کر رہی ہے. دیکھیں ایسا بالکل نہیں ہے. دو باتیں ضرور ہیں. ایک کہ جو عمران خان صاحب کی اس وقت سیاسی چیزیں ہیں, جو پی ٹی آئی کی پالیٹکس ہے, جس میں لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے, پاکستان کے مقتدر اداروں, پاک فوج اور دیگر جس طرح وہ تنقید بنا رہے ہیں, تو ان کے تو بہت سارے ایم پی ایم این ایز ان کو چھوڑ چکے ہیں. ان کے سینئر کیڈر جو تھے, جو ان کے قریبی ساتھی تھے, انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی ہم ایسی سیاست کو خیر آباد کریں گے. اگر اس نقطے پہ یہاں کے یو سی چیئرمین ان سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ بالکل صحیح ہے. یہ فیکٹ, ادھر رکیے گا شاہ صاحب, ادھر رکیے گا. یہی نقطہ رؤف حسن صاحب, اگر آپ کے ایم پی ایز یا ایم این ایز, محمود مولوی صاحب مثلا کراچی سے الیکٹ ہوئے تھے, اگر وہ چلے گئے, دیگر جا رہے ہیں, تو کچھ یو سی چیئرمین چلے جائیں تو پھر تو میئر شپ نہیں ملے گی. آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ کراچی میئر کا انتخاب اتنے عرصے سے ڈیلے بھی ہو رہا ہے؟ شوکت صاحب 2-3 پوائنٹس ناصر صاحب نے ریز کیے ہیں, میں ان کو بھی رسپونڈ کرنا چاہوں گا. ٹھیک ہے. ایک تو یہ مورالٹی کا پوائنٹ ریز کیا گیا ہے جو بہت ریلیونٹ ہے. میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو اپنی رائٹنگس میں بھی اس کو پریچ کرتا ہوں کہ جب تک آپ رائٹ اینڈ رانگ میں تمیز کا ایک عنصر نہیں لے کے آئیں گے, لیگل اینڈ انلیگل کے درمیان, کانسٹیٹیوشنل اینڈ ان کانسٹیٹیوشنل کے درمیان, اس وقت تک پاکستان میں جو پالیٹکس کا کلچر ہے وہ امپروو نہیں کر سکتا. اور ہمیں اشد ضرورت ہے کہ ہم نے کلچر کو امپروو کرنا ہے. پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی اس وقت پی ٹی آئی ہے, اور اکیلی فیڈرل لیول کی پارٹی ہے. اس کو نیشنل اسمبلی میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دیجیے, حالانکہ تمام کورٹس جو ہیں وہ ہمیں واپس بھیج چکے ہوئے ہیں. تو اگر مورالٹی کا جو ایکٹس ہے وہ چلانا ہے تو اس کو پھر یونیفارملی چلائیں نا ہر طرف. تو پھر وہ اپنے آپ کو بھی, اپنا جو چہرہ ہے وہ بھی شیشے میں دیکھنے کی کوشش کریں کہ آپ پاکستان کی لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی اور سب سے زیادہ سیٹیں اس وقت نیشنل اسمبلی میں آج بھی پی ٹی آئی کی ہیں, تو ان کو کیوں نہیں آپ لا رہے وہاں تاکہ وہ کلیئر ہو سکے. دوسری بات ہے, جس بہتات میں پی ٹی آئی کے اوپر اس وقت اسٹیٹ کی باربرزم جو ہے اس کو انلیش کیا گیا ہے, اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے. ملٹری ڈکٹیٹرشپس کے زمانے میں بھی اس کی مثال نہیں ملتی ہے جو آج پی ٹی آئی کے ساتھ کیا جا رہا ہے. ہمارے بچوں کو, ہماری عورتوں کو, بچیوں کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا, روز کوئی نہ کوئی اٹھ رہا ہے. اس نقطے پہ میں آتا ہوں, پہلے میں ذرا کراچی کے حوالے سے بات کر لوں. جی تو پریشر تو باہر صورت ہے, پریشر تو باہر صورت ہے پی ٹی آئی کے اوپر. اور میں یہ کہ جی بہت سارے لوگ چھوڑ گئے, مجھے گن کے بتائیے کتنے لوگ ہیں, اور وہ جو گئے ہیں ان کے 95% وہ لوگ ہیں جن کو پارٹی پہلے ہی ڈسمس کر چکی ہوئی ہے. اچھا, مطلب 2-3 اکا دکا لوگ ہیں, مولوی صاحب کراچی سے ہو گئے, 1-2 اور ہو گئے, دیٹ از آل. پارٹی انٹیکٹ ہے. اور پارٹی سیکریٹری جنرل تھے, میں نے 2-3 کا کہا ہے, اور وہی ہیں, راجہ عامر کیانی صاحب تو سیکریٹری جنرل, 2-3 سے زیادہ نہیں ہیں. پی ٹی آئی ایم پی ایز اگر ادھر آپ بات سنیں نا, چیئرمین امپورٹنٹ, آپ ایم پی ایز اگر جو ہیں وڈ بھی, ان کے پاس تو ٹکٹس ہی نہیں ہم نے دیے ان کو, وہ چھوڑ گئے ہیں, تو ان کی کوئی ریلیونس ہی نہیں ہے پارٹی کے ساتھ. نہیں, جو کراچی سے ایم پی اے چھوڑ کے گئے نہیں جائیں گے. اچھا, پارٹی نہیں, کہیں پارٹی کو چھوڑ کے کہیں نہیں جائیں گے. جو ایک بندے 2-3 اناؤنس کیا انہوں نے پارٹی کو چھوڑنے کا, روتے ہوئے اناؤنس کر رہے ہیں, یعنی کہ ان کے پیچھے اوپر ان کے تلواریں لٹک رہی ہیں کہ چھوڑو, ان کو آپ قید میں ڈال. ایک سیکنڈ, میں جس کانٹیکسٹ میں آپ کی رائے لینا چاہ رہا ہوں کہ کراچی کے میئر کا الیکشن ہے, اگر پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر منتخب ہو کر آنے والے پی ٹی آئی کے یو سی چیئرمین چھوڑ جاتے ہیں تو پھر تو بیلنس وہاں اور طرف ہو جائے گا. ہمیں یقین ہے کامل ہے کہ وہ نہیں چھوڑیں گے. اچھا, اور ہماری بات ہوئی ہے آج ہی, ہم نے پارٹی نے اپنی آفیشیل پوزیشن جو ہے اس کو ڈکلیئر کیا ہے, ہم جماعت اسلامی کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ تو کلیئر ہو گیا نا, ٹھیک ہے جی. اور
یہ فیصلہ ہوا ہے ان تمام لوگوں کی ان پٹ لے کے, یہ کوئی ہوا میں نہیں ہوا. خان صاحب ہوا میں فیصلہ نہیں انہوں نے کیا, ان سب کی ان پٹ لیے, کنسلٹیٹو پروسیس کے بعد فیصلہ ہوا ہے کہ جی ہم نے جماعت اسلامی کو, آپ نے جو نمبر بتائے ہیں ایگزیکٹلی وہی نمبر ہیں اس وقت, اور پی ایم ایل این کے جے یو آئی کے بھی ملا لیں تو ان کے کوئی 145 سے زیادہ نہیں بنتے ہیں, ان کے 190 پلس ہیں. 2-4 چھوڑ دیں, چلیے میں بات کرتا ہوں, بٹ یہ اتنا بڑا مارجن ہے کہ اس کو کور نہیں کیا جا سکتا. اگر الیکشن جو ہیں وہ ریلیٹیولی بھی آزادانہ ماحول میں ہوتے ہیں, ریلیٹیولی بھی پریشر کے بغیر ہوتے ہیں, اور زرداری میجک وہاں نہیں چمکتا, تو میرا خیال ہے کہ اس میں جو میئرشپ جو ہے وہ پیپلز پارٹی اس وقت انڈر دا پریزنٹ سرکمسٹانسز, یہ میری ذاتی خیال ہے, بیسڈ آن دی نمبرز دیٹ وی ہیو ود اس, تو ان حالات میں تو پیپلز پارٹی کا میئر نہیں. چلیں آپ کی اپینین آ گئی. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے یہی کراچی کے حوالے سے سید ناصر حسین شاہ صاحب سے میرا سوال ہوگا کہ میئر کوئی بھی بن جائیں, ان کے پیپلز پارٹی کے بن جائیں یا جماعت اسلامی کے بن جائیں, تو اس سسٹم میں چیف سیکٹری ہیں, پھر آئی جی ہوں گے کراچی میں, پھر چیف منسٹر ہوں گے, تو اختیارات کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے, کیا اب پیپلز پارٹی صوبائی حکومت اختیارات دے گی میئر کو, جس کے بارے میں وسیم اختر صاحب کہا کرتے تھے؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. شاہ صاحب یہ فرمائیے, میئر چلیں اگر فرض کیا مان جائیں آپ کے میئر بن جاتے ہیں, تو ان کی پاورز کا تو بڑا جھگڑا رہا ہے نا. پچھلی دفعہ جب میئر کے الیکشن ہوئے, وسیم اختر صاحب بار بار کہتے تھے کہ ہمارے پاس پاورز نہیں ہیں. اب آپ پاورز ڈیلیگیٹ کریں گے, نیا لا بھی بن گیا تھا ایم کے ایم پیپلز پارٹی کو ملا کر. جی بالکل, دیکھیں ایک بات بالکل واضح ہے کہ اگر کوئی بھی میئر بنتا ہے, اگر عددی لحاظ سے ٹھیک ہے, اگر جماعت اسلامی پی ٹی آئی کا مکمل اتحاد ہوتا ہے, اور اگر میئر کوئی بھی آ جاتا ہے جماعت اسلامی سے آتا ہے یا ایون پی ٹی آئی سے آ جاتا ہے, تو ہم اس کو مکمل سپورٹ کریں گے, کیونکہ ان کے پاس مینڈیٹ ہے. اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پہلے بھی واضح کیا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ جیالہ میئر بنے, لیکن اگر کوئی بھی میئر بن کے آئے گا وہ اس کو مکمل سپورٹ کریں گے. تو جو بھی میئر ہوگا سندھ گورنمنٹ اس کو مکمل اختیارات دے گی اور اس کو سپورٹ کرے گی. ادھر سے تو کلیئرٹی آ گئی, حافظ نعیم الرحمان صاحب ان کے جوائنٹ کینڈیڈیٹ ہوں گے. آپ کی طرف سے ابھی کلیئرٹی نہیں ہے, کبھی مرتضیٰ وہاب صاحب کا نام لیا جاتا ہے, پھر سعید غنی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں ابھی فیصلہ نہیں ہوا. تو فیصلہ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ کوئی اختلاف ہے وہاں, ابھی کنسنسس نہیں ہو رہا, مسئلہ کیا ہے؟ جی کوئی اختلاف نہیں ہے, اور جو لیڈرشپ کا فیصلہ ہوگا اس کو سب قبول کریں گے, اور وہی ہمارا متفقہ کینڈیڈیٹ ہوگا. میں ایک ابھی ہمارے دوست جو بات کر رہے تھے میرے لیے بڑے محترم ہیں کہ یہ ہراساں کیا جا رہا ہے چیئرمین کو یا دیگر چیزیں. دیکھیں کسی کو بھی ہراساں نہیں کیا جا رہا, لیکن آپ نے ایک چیز ضرور دیکھی ہوگی کہ 9 مئی کو جو کچھ یہاں پہ ہوا, جو سوشل میڈیا پہ بھی ہے, آپ کے نیشنل میڈیا پہ بھی ہے, فوٹیج ہیں, کلپس ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے یہاں پہ پیپل بس سروس کو نقصان پہنچایا, واٹر بورڈ کی گاڑیوں کو نقصان پہنچایا, ایمبولینسز, پولیس کی گاڑیاں, پرائیویٹ لوگوں کی گاڑیاں, ایون شارع فیصل کے درخت جلا دیے, پیڈسٹرین بریجز کو نقصان پہنچا, بہت بہت کچھ ہوا وہاں پہ. اس میں اگر کوئی لوگ ملوث ہیں جن کے ٹھوس ثبوت ہیں, فوٹیج ہیں, ان کے کلپس ہیں, تو ایسے لوگوں پر اگر ایف آئی آر ہے یا کچھ پکڑے گئے ہیں تو وہ اس وجہ سے, ادروائز کسی کو گھر بیٹھے جو اس میں انوالو نہ ہوا ہو اس پر تو کوئی بھی سلسلہ نہیں ہے. تو ہم اس میں ہے ہی نہیں کہ کسی کو زبردستی کسی جگہ پہ لایا جائے. فیئر پوائنٹ. میں سائیں تھوڑا سا نا میئر کے حوالے سے, مثلاً جو نام آ رہے ہیں, آپ کے خیال میں کس کو میئر کراچی بننا چاہیے؟ دیکھیں ہمارا جو بھی لوگ ہیں الیکٹڈ ہوں یا جو قانون کے مطابق آپ نے نام لے لیا مرتضیٰ وہاب صاحب کا, سعید غنی صاحب کا, تو کوئی بھی ہو وہاں پہ جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان میں بہت سارے لوگ ہیں, نجمی عالم صاحب ہیں, وقاصی ہیں, ہمارے پورے دیگر. میں لسٹ کو نیرو کرنا چاہ رہا ہوں, آپ لسٹ کو بڑھا رہے ہیں.
سر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو متفقہ فیصلہ ہوگا وہی ہمارا کینڈیڈیٹ ہوگا اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ کب تک ایسا فیصلہ ہو بالکل جائے بھی گا؟ نہیں ہوگا. اور میں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ کسی پر کوئی بھی پریشر نہیں ہوگا اور جو بھی میئر منتخب ہو کے آتا ہے کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو, حافظ صاحب آتے ہیں تو ان کو ویلکم کریں گے, ان کو مکمل طور پر سپورٹ کریں گے, یا ان کی طرف سے بھی کوئی اور کینڈیڈیٹ سامنے آتا ہے اور وہ جیت کے آتا ہے تو ہم اس کو مکمل سپورٹ دیں گے. باقی یہ الزام جس طرح لگائے جا رہے ہیں وہ نہ لگائے جائیں. جیسے پہلے کہا گیا کہ جی بڑی دھاندلی ہوئی ہے, آپ نے دیکھ لیا کہ اس میں بھی کوئی صداقت نہیں تھی. اب بھی یہ شروع سے ہی ایسے پریشر ٹیکٹکس اور پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کرنا کہ جی ہراساں کیا جا رہا ہے, گرفتاریاں ہو رہی ہیں, تو میں اس لیے یہ وضاحت آپ کو پیش کر رہا تھا. جی پوائنٹ ٹیکن شاہ صاحب, پوائنٹ ٹیکن. جسٹ میں رؤف حسن صاحب کی رائے لے لوں پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. یہ فرمائیے کہ جب الیکشن ہو رہے تھے اس وقت بھی دھاندلی کی شکایات کی گئیں, لیکن الیکشن تو ہوئے, آپ کی سیٹیں کم آئیں, جماعت اسلامی جیت گئی. اگر دھاندلی ہوتی تو جماعت اسلامی نہ جیت سکتی. اب جب کہ معاملہ آگے بڑھ رہا ہے, پی ٹی آئی کے لیے ضروری نہیں تھا کہ میجارٹی کا ساتھ دے دیتی, میجارٹی میں بیٹھ کے کام بھی ہو جاتے, میئر بھی اسٹرانگ ہوتا. دو باتیں اسٹیبلش کریں. پہلے دیکھیے جہاں تک ناصر صاحب مقدم ہیں ان کی رائے جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے, لیکن جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں وہ حقیقت ہے, اس سے اس کو آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے. ابھی لیٹسٹ آیا ہے کہ جی 8 بندے جو کوٹلک پر جیل میں سزا کاٹ رہے تھے ان کو حکومت باہر نکال کے اس کو ٹیررسٹ کے طور کے اوپر ان کے خلاف نئے مقدمات جو ہے وہ درج کیے گئے ہیں. ایسی ہی کچھ مثالیں ہمیں سندھ پروونس سے, کراچی سے بھی مل رہی ہیں. ڈینائی کرنا اپنی جگہ, لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس وقت بروٹل قسم کی جو کلیمپ ڈاؤن ہے وہ پی ٹی آئی کے اوپر تمام ملک میں کی جا رہی ہے, اور اس کے حقائق ہمارے پاس موجود ہیں, اس کے پروفس ہمارے پاس موجود ہیں. دوسرا رہ گیا بات, ناصر صاحب نے 2 دفعہ 9 مئی کی بات کی ہے. 9 مئی کی جو ہیپننگس ہیں وہ بڑی انفارچونیٹ ہیں. وہ کسی کو جو بھی اس ملک سے محبت کرتا ہے, پیار کرتا ہے, اس کے لیے وہ کچھ قابل قبول نہیں ہے. ہمیں پی ٹی آئی میں بھی وہ قابل قبول نہیں ہے, اور ہم نے اس کو آؤٹ رائٹلی کنڈیم کیا, خان صاحب نے بھی کنڈیم کیا ہے. لیکن ہم رادر دین کہ جی گورنمنٹس جو ان پاور ہیں, جو کہ انلیگل گورنمنٹس ہیں اس وقت کے پی میں اور پنجاب میں انلیگل گورنمنٹس ہو چکی ہوئے ہیں, دے آر پاس دیئر 90 days. وہ گورنمنٹس جو ان کی کوئی لیگیلٹی, کوئی کانسٹیٹیوشنل ریلیونس ہے ہی نہیں ہے. رادر دین کہ یہ حکومتیں ان کے اوپر انویسٹیگیشن کریں, خان صاحب نے اور پارٹی نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ اس کے اوپر جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. جو آپ ایک بنائیے, اس کے بعد انکوائر کریں, اور ہمارے پاس پروفس ہیں جو میں اگر اسی نقطے کو آگے بڑھاؤں آپ کے ساتھ. یہ پہلے خان صاحب نے سائفر دکھایا تھا, امریکی سازش ہو گئی. آج تو ایک زوم پہ خان صاحب کی کنورسیشن آ گئی جس میں خان صاحب امریکہ سے امداد مانگ رہے ہیں. یہ پالیسی شفٹ کیوں ہے؟ دیکھیں یہ جو ویڈیو اینڈ آڈیو لیکس جو ہے نا, ان کی ویراسٹی اور ان کی کریڈیبلٹی ہے ہی نہیں ہے. اچھا, سو دے شوڈ ناٹ کم انٹو ڈسکشن بیسیکلی. اب آج کل جو جس طریقے سے ویڈیوز اینڈ آڈیوز بنتی ہیں, لیکن وہ خط تو لکھوایا گیا ہے کانگریس مینوں سے. ہم نے تو نہیں لکھوایا نا, انہوں نے لکھا ہے. 66 نے لکھا ہے. کیوں نہ لکھا ہے؟ کیا ہیومن رائٹس کی سچویشن پاکستان میں ایک کرائسس نہیں ہے؟ ساری دنیا میں بات ہو رہی ہے. ہر پیپر لکھ رہا ہے. میں چونکہ انٹرنیشنل میڈیا کو خود بھی ہینڈل کرتا ہوں, ہر پیپر, ہر نیوز چینل اس وقت براڈ کاسٹ کر رہا ہے. سینٹ میں ان کی, کانگریس میں ان کی, کینیڈین کانگریس میں, آسٹریلین کانگریس میں, ان کے پارلیمنٹ میں یہ ڈسکس ہو رہا ہے. اور یہ سب کو نظر آ رہا ہے, جو ایک اندھا آدمی ہے اس کو بھی ہیومن رائٹس وائلیشنس نظر آ رہی ہیں. کیا ہم اس پہ بات نہ کریں؟ ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ یہ امپورٹنٹ ہے وہ لوگ جو کہ حکومت میں ہیں کہ یہ اس کو اریسٹ کریں, اس کو روکیں, اس کو ختم کریں, اور ایک کریڈیبل انویسٹیگیشن کریں. جو بھی ہوا ہے, دیکھیے جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان کو اس کی قرار واقعی سزا ملنی چاہیے, اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن انویسٹیگیشن جو ہے, تحقیقات جو ہیں وہ کریڈیبل ہونی چاہیے, وہ ویریفائبل ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ جی آپ نے پہلے ڈیسائیڈ کر لیا ہے اور اس کے بعد آپ بیکورڈ انویسٹیگیشن کریں کہ جی بندے تو ہمارے پاس ہیں, اب ان کو ہم نے کیسے پکڑنا ہے. میں اسی نقطے پہ جو ہمارا فیئر ہے, جو ہمیں خوف ہے, وہ یہی ہے, اسی چیز کا ہے. اسی لیے ہم جوڈیشل انکوائری کی بات کر رہے ہیں. وہ ہونا چاہیے. فیئر پوائنٹ. شاہ صاحب میرا آخری سوال ہے آپ سے. یہ جو آج بھی ایک خان صاحب کی امریکی ایک کانگریس وومن کے ساتھ زوم پہ بات چیت کی تفصیلات سامنے آئیں, پہلے سائفر دکھایا گیا تھا. حکومت کیوں کہتی ہے کہ خان صاحب منتیں کر رہے ہیں یا امداد مانگ رہے ہیں؟ ہیومن رائٹس کی بات رؤف حسن صاحب بھی کر رہے ہیں کہ ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے, لوگ تو خود اٹریکٹ ہو رہے ہیں. دیکھیں, ایک تو جو بھی بات ہمارے محترم دوست کر رہے ہیں, دیکھیں ہیومن رائٹس کو اس وقت خیال نہیں آیا جب ایمبولینسز کو جلایا گیا
बसेस को, और GHQ पर हमला हुआ, जिना हाउस को जलाया गया या और लोगों को नुकसान पहुंचाया गया, ह्यूमन राइट्स को उस पर भी जरूर तशवीश होनी चाहिए और उस पर भी कुछ बात करें. ये तो वही लोग, अब तो क्लिप्स हैं, वीडियो शवाहिद हैं, सब चीजें हैं, और जो भी उसमें शामिल होगा उस पर सख्त एक्शन लेने की सब ने कहा है. अब आ जाए खान साहब, पहले दिन से जिस तरह की सियासत कर रहे हैं, अब उनको क्या कहा जाए कि वो झूठ की सियासत है. हर चीज को इतनी खूबसूरती से कहा जाता है कि वो सच का गुमा होता है. हालांकि साइबर से लेकर वो जी अमेरिकी साजिश थी, अमेरिकन साजिश थी, फिर आगे जी वो बाजवा साहब का था, फिर बहुत सारे, फिर आके मोहसिन नकवी साहब तक बात आ गई कि जी उनकी साजिश थी. बाद में फिर चेंज कर दिया गया अपना बयानिया. अब भी यही ऑडियो लीक्स भी आ रही हैं, वीडियो लीक्स भी आ रही हैं, लेकिन वहां से एक ही बात है, मैं ना मानूं. मतलब अपनी बात को वो सच समझते हैं कि जो वो कहें वो हकीकत. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. कुछ कह रहा है वो सब. बहुत शुक्रिया सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, आपने वक्त निकाला. जनाब रऊफ हसन साहब, आप तशरीफ ले. ये बहुत बात की गई है, चूंकि मैं इसको रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इन्होंने कहा है झूठ की सियासत है. बिल्कुल झूठ की सियासत नहीं है. देखिए, साइफर एक रियलिटी है. नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में इसको पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में इंटरवेंशन कहा गया, वो भी एक रियलिटी है. शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग को प्रेजाइड किया, उसमें भी उसको वाउच किया गया, जो प्रीवियस जो NSC के मिनट्स थे, कि इंटरवेंशन हुई है. ये भी एक रियलिटी है. इनको आप डिनाई नहीं कर सकते. और इंटरनल जो आप फौजी जो जनरल साहब थे, मैं उनका नाम नहीं लेता, उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में, आप भी जानते हैं, नासिर साहब भी जानते हैं, उन्होंने कहा है कि हाँ, हमने खान साहब को रिमूव किया. ये देखिए, ये रियलिटीज़ है ना, जो कोट किया गया कि उन्होंने कहा था, डिनाई ना करें. दूसरी बात है कि कोई झूठ की सियासत नहीं है यहाँ फैक्ट बेस्ड सियासत है. जो बात करते हैं और वही आगे लेके चलते हैं. पॉइंट टेकन. बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ ले आए. नाज़रीन, अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए. खुदा हाफिज़.